चीजें कि कुछ अलग आयतें हैं जो रुकिया बोल के पढ़ी जाती है, तो मुझे वही चाहिए दोस्तों यार कि रुकिया एक्चुअल में है क्या, क्या पढ़ा जाता है। हम उसके सामने कुरान पढ़े, मालूम हुआ कि वो अचानक जो है वो एकदम जादू भी जो कहा जाता है जी। कि जादू की क्या हकीकत है। जादू कुछ ऐसे इलाज करते हैं आप जो साज हो गए, झगड़े हो गए, कि जहां पर लगा आपको कि इनका इलाज मुश्किल है, नहीं हो सकता। ऐसे जिन होते कितने किस्म के, जो अक्सर सुना जाता है कि ये घर में असरात है, जिन है, उनकी बंदिश करना पड़ेगी उस घर की। किसी ने भूत देख लिया, जिन देख लिया, तो क्या, जैसा मस्जिद एक मशहूर है कि तहज्जुद के वक्त में या रात के वक्त में मस्जिदों में जिन इबादत कि करते मैं कुरान की कुछ आयतें पढ़ रहा हूँ और सामने एक धुएं जैसी फिगर है, हैं, रुकिया पड़ी जाती है। तो कुरान की आयतें पढ़ने के बाद क्या ये चीज जाहिर होती है? जो व्यूवर्स जो होंगे उनको ये चीजें नहीं मालूम जी, उसी वजह से मैं बार बार ये अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रक़ा जो है बुनियादी तौर पे कुछ मंत्र या तंत्र को कहा जाता है। Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आपने अक्सर सुना होगा, जिन, जादू, जिन्नात, या फिर एक आम हमारी हिंदुस्तानी जबान में भूत प्रेत जिसे कहा जाता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं इलाज के। बहुत सारे लोग इस पर इलाज करने का दावा करते हैं, पर हमारे माशरे में देखा जाता है कि ज्यादातर ये चीजें किसी को ठगने के लिए या फिर किसी से माल हड़पने के लिए या पैसे कमाने के लिए लोग करते हैं। पर यहाँ पर इसी माशरे में हमारे कुछ लोग ऐसे भी मौजूद है जो कुरान की आयतों से, रुकिया से इलाज करते हैं, जिन्हें राखी कहा जाता है। आज हमारे जो मेहमान हैं अहमद बातू, जो एक राखी है जो रुकिया से रूहानी इलाज करते हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि क्या है ये हकीकत, सही में जिन जिन्नात होते हैं या फिर ये सिर्फ एक वहम है, ये चीजें क्या है, हकीकत जानते हैं अहमद बातू साहब। सर, स्वागत है महाराष्ट्र स्टूडियो में। अहमद भाई, जैसा मैं अभी बताया कि जिन जादू ये कितने % तक सही चीज है, ये क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, जैसे भाई एक माशरे के अंदर चीज़ों को समझने के लिए, जिन जादू वगैरह को समझने के लिए हमको बेसिक स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक मुसलमान होने के नाते, एक ईमान वाला होने के नाते मेरे लिए बेसिक स्क्रिप्चर्स है कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस नबवी। अल्लाह के नबी के हदीस और कुरान की आयतों के मुताबिक जिन एक हकीकत है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर फरमाया, सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है, खलक़ल जान्न मिन मरज मिन नार, कि हमने जिनों को आग की एक लपट से बनाया था। और उसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ताल्लुक़ से ज़िक्र करता है कि जिन्नात एक मखलूक है जिसको अल्लाह ने आग की एक लपट से बनाया है। ये कुरान अहदीस के मुताबिक है। कई वाक़ियात ऐसे भी हैं हदीस में जहाँ पे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शयातीन से जाकर मुलाकात की और मुलाकात करके उनसे बातचीत की। तो अल्लाह के नबी के ज़माने में भी ये चीज़ें हुआ करती थी। जिन्नात एक कम्युनिटी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर भी एक पूरा सूरा मुकम्मल इसके ताल्लुक़ से उतारा है कि ये जो एक मखलूक है या फिर एक क्रिएचर है अल्लाह की, जिस तरीके से हम इंसान एक क्रिएचर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है सूरह जिन के अंदर, क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, कि गुफा के अंदर अल्लाह के नबी सब नमाज पढ़ रहे थे और जिनों का एक काफिला वहां से गुजर रहा था। तो उन्होंने जब इस कलाम को सुना तो वो भी कहने लगे कि ये कलाम बड़ा अजीब है। यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही, उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत हुई और उन्होंने इस कलाम के रब के ऊपर ईमान लेकर आया। तो इससे दलाइल वाज़ेह है कि जिन एक मखलूक है जो इस्लाम भी लाती है, गैर मुसलमान भी होती है, और ये दुनिया में इनकी हकीकत मौजूद है। अच्छा सर, इसमें जो बताया जाता है कि जिन किसी पर हावी हो गया, शाम जबान में लपट गया जी, या पेट में आ जाए, तो वो चीज़ कहाँ तक सत्य है, क्या ये होता है, पॉसिबल है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नातों को इख्तियारात दिए हैं कि क्योंकि उनकी क्रिएशन ही अलग है ना, तो वो एक रूह की किस्म होती है ना। तो उसमें ऐसा होता है कि जब वो किसी के जिस्म पर आते हैं तो उनके ऊपर लिपटने की इनकी सिफत होती है। अब जाहिर बात है कि हम जब बात करें कि स्क्रिप्चर्स के मुताबिक चीज़ों को समझेंगे हम, तो उसकी दलाइल भी कुरान और सुन्नत से होगी। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 275 में कि जो लोग सूद का इस्तेमाल करते हैं, सूद लेन देन करते हैं, वो क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे मानो ऐसे होंगे जैसे शैतान इनको चिमट गया हो या अलमा से छू गया हो या छू के नुकसान पहुंचा दिया हो।
ब्यास खौर जिसे ब्यास खौर जिसे कहते हैं, तो कयामत के दिन उठाए जाएंगे तो बिल्कुल पागलों के खप्ती की जैसा उठाए जाएंगे, जिसको शैतान लपट गया हो। तो जाहिर बात है, इससे पता चलता है कि शैतान लपटते हैं। और अनगिनत वाक़यात जो अल्लाह के नबी और सहाबा के ज़माने में हुए वाक़यात, इससे पता चलता है कि जिन इंसानों के जिस्म पर लपटते हैं, जैसे कि उमर बिन खत्ताब के दौर का एक वाक़या मशहूर है, जहाँ पे एक शख्स को लाया गया उमर बिन खत्ताब के सामने, जो कि बिल्कुल पागल खप्ती जैसा था, जिसको उमर बिन खत्ताब ने सूरह क़ाफ की तिलावत की उसके सामने, और फिर उनके निकल के भाग गया जिन। फिर एक बच्चे का वाक़या है जहाँ अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस है जितनी मैं बता रहा हूँ, मुस्तनद रिवायतें हैं। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा हुआ कि एक बच्चे को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बड़ा ही एबनॉर्मल था, तो अल्लाह के नबी ने उसके ऊपर सूरह इखलास, सूरह फलक दम किया और एक खजूर की लकड़ी मंगाई और उसके पीठ पे एक उसको वार किया, और उसके बाद कहा कि अल्लाह के दुश्मन उसके जिस्म को छोड़ के चला जाए, और उसके बाद से वो बच्चा जो है नॉर्मल हो गया बिल्कुल। तो ऐसे अनगिनत वाक़यात है जो हमको ये दलालत करते हैं इस बात की कि जिन जिस्म को पकड़ते हैं। आपके पास जिस तरीके के पेशेंट आते हैं, जो लोग आते हैं परेशान, तो आपके कुछ तजुर्बे बताइए कि इसमें आपके पास होता क्या है इलाज और किस तरीके से? बेसिकली देखिएगा, जो इस तरीके के इलाजात को लोगों ने जो इस तरीके से उसको हाइप किया है, जिस तरीके से लोगों ने इसको पेश किया है, एक बड़ा ही गलत नज़रिया इसका गया है कि कुरान से इलाज के नाम पर भी बहुत सारे लोग इस तरीके से कुरान की तावीज़ें बनाकर या फिर शुरुआत में कुछ दिल में कलिमात पढ़कर ऐसे कोई तरीके इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। हमारे पास जो तरीका इस्तेमाल होता है वही तरीका है जो अल्लाह के नबी और सहाबा का तरीका हुआ करता था। जैसे कि जब भी कोई शख्स आता, यानी कुरान के लिए हम सिर्फ जिन शयातीन की बीमारी का इलाज समझ के हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि कुरान शिफा और रहमत है ईमान वालों के लिए। तो जाहिर बात है हम ये कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं कि कुरान जो है शिफा है तमाम दुनिया की बीमारियों के लिए, और इस कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम कुरान सामने वाले पर पढ़ते हैं, जैसे कि कोई मरीज हो, अगर चाहे वो जिन शयातीन का हो या ना हो, जो भी पेशेंट हो, उसके ऊपर हम कुरान पढ़ते हैं, और कुरान पढ़ते हैं कसरत से, जोर से, जो उसको सुने आता है। ऐसा कुछ नहीं जो अब हमारे माशरे में जो चलता है कि दिल में कुछ वो पढ़ ले रहा और वो कुछ पढ़ के फूंक दे रहा, इस तरीके का मामला नहीं। बिल्कुल वाज़ेह और ज़ाहिरी तौर पे जोर से कुरान पढ़ा जाता है पेशेंट के सामने। अगर वो रिएक्ट करता है तो जाहिर बात तो शयातीन वाली कैफियत उसके ऊपर तारी हो जाती है। जैसे कि मसलन एक अच्छा इंसान है जिसको सिर्फ सर दुखने की शिकायत है, हम उसके सामने कुरान पढ़े, मालूम हुआ कि वो अचानक जो है एकदम एग्रेसिव हो गया, बहुत ज्यादा वल्गर हो गया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, या फिर वो जबान में बात करना शुरू कर दिया जो जबान उसको आती नहीं थी। अब मेडिकल साइंसेस में उसके बहुत सारे अलग अलग टर्म्स है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर जो दूसरे जो न्यूरो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ताल्लुक से उसका नाम देते हैं। अब अहम चीज है इलाज। अब चाहे फिर वो आप गोलियां खा के करो या किसी एक चीज से करो, तो हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसको हम कुरान बोलते हैं, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, ये हमारा ईमान है, और इसको जब पढ़ा जाता है सामने वाले के सामने तो अल्लाह के फضल करम से उसको फायदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास ऐसे अभी तक कितने इलाज कर चुके हैं? अल्लाह आलम, मैं लगभग 2005-6 से जो है इलाज करता हूँ, तो लगभग 15, 17, 18 साल हो चुके हैं मुझे इलाज करते करते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अनगिनत पेशेंट्स आ चुके हैं और अल्लाह ने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। जितने भी पेशेंट्स थे आए, अल्लाह ने उनको फ़ायदा दिया, साबित कदम हुए, तो अल्लाह ने उनको जो इसके ऊपर चीज़ें भी रखी। सर ये हुई जिन की बात, जादू भी जो कहा जाता है कि जादू की क्या हकीकत है? जादू बुनियादी तौर पे जिन्नात के ज़रिए ही किया जाता है, यानी जिन्नात ही होते हैं जो जिस्मों पर भेजे जाते हैं जिन जादू के अंदर। जादू कोई ऐसी सुपरफिशियल चीज नहीं है कि कोई इधर से बैठा उसने फू फां कर दिया और उसको कुछ हो गया। बेसिकली जादूगर इंसानों में से कुछ लोग होते हैं जो जितना ज्यादा गंदा काम करेंगे उतना शैतानों की मदद हासिल करेंगे। बेसिकली आप उनको बोल सकते हैं सैटानिज्म वो प्रैक्टिस करते हैं, या आप बोल सकते हैं जिसको आज जो इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट हो गया या सैटानिज्म कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारे वो कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं और जाके फिर शैतानों की मदद आती है। शैतान से मुराद यहाँ जिन है, याद रखिएगा, क्योंकि जो मेन बॉस है शयातीन का वो इब्लीस है कुरान के मुताबिक, जो जिन आदम से था, और उन्हीं की पैरवी वो शयातीन जिन करते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली जो जादूगर होते हैं ये उनको खुश करने के काम करते हैं,
اور بنیادی طور پہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو کہ میں بولوں گا کہ اویئرنیس کم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ ہمارے مسئلے ہے، تم اس کو کیسا بھی حل کر دو. اللہ کو چھوڑ کے جب ہم دوسروں کے پاس جانا شروع کرتے تو پھر شیاطین اس کے بالکل فائدے اٹھاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہوا یہ کہ وہ شیاطین یعنی جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. شیاطین جنات کو وہ خوش کرنے کے لیے وہ جادوگر وہ سب کچھ کرتا جو کرنا چاہیے. اب اس کے لیے وہ جناتوں کو ان شخص کے اوپر بھیجتا جو شخص کے اوپر جادو کرنا ہے. تو بیسیکلی جادو بولے تو ایک طریقے سے جس کو ہم بولیں گے ایگزورسزم ہی ہوتا ہے یا پوزیشن ہی ہوتا ہے جنات کا. سر اکثر میں دیکھا ہوں آپ کے پاس میل فیمیل دونوں بھی لوگ جی پیشنٹ آتے ہیں. کچھ ایسے علاج کرتے ہیں آپ جو ساز بہو کے جھگڑے وغیرہ جو تعویذ وغیرہ ملتے ہیں اس کا بھی علاج ہوتا ہے؟ دیکھیے گا کچھ چیزیں جو ہوتی ہے نا جس کا ہماری مورل ویلیوز سے لینا بند ہوتا ہے، ہماری مورل ویلیوز سے، خاص کر کے ساز بہو کے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں. ہم انڈین سب کانٹیننٹ میں جب رہتے ہیں، چاہے انڈیا ہو چاہے انڈیا کے اطراف کے ممالک ہو، ان میں یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ ساس بہو کو برداشت نہیں کرتی اور بہو ساس کو برداشت نہیں کرتی. یا ایک فطری بات ہوتی ہے نا کہ گھر کا جو لڑکا جب اس کی بھی شادی ہوتی تو اس کی محبت جو نئی بیوی آتی اس سے زیادہ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ اس کا اٹینشن جو ہے ابھی گھر والوں سے بٹ کے کسی اور کی طرف ہو جاتا. تو ماں کو یہ لگنے لگتا کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا. تو ہر چیز بھی جادو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں میرے بات کو؟ تو یہ ساری چیزیں میں یہ بولوں گا کہ صرف ہمارے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس سے جادو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا جادو کے علاجات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن افسوس کا ایک مقام یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کئی بار بہو ہے اپنے شوہر کو اپنے وش میں کرنے کے لیے ایسے جادوگروں کے پاس جاتی ہے، اور ساس اپنے بیٹے کو بہو سے دور رکھنے کے لیے ایسے جادوگروں کے پاس جاتی ہے جس کا مس یوز یہ جادوگر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ گھر کا وہ بچہ یا گھر کی وہ بچی یا گھر کا کوئی شخص ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا اور بیمار ہو جاتا. اور جب بیمار ہو جاتا تو ان کو اندازہ نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا نقصان کر دیا اپنا. اچھا سر، جس طریقے سے آپ جن جادو کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ ایسے خاص پیشنٹ کہ جہاں پر لگا آپ کو کہ ان کا علاج مشکل ہے نہیں ہو سکتا، ایسے کچھ سیریس پیشنٹ آپ کے پاس آئے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، ایک بات ہماری یہ ہے کہ ہم جب علاج شروع کرتے ہیں تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. کئی پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دو بار آئے اور پھر ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ بس صرف قرآن پڑھ کے علاج تھوڑی ہوگا، ساری چیزیں ایمان اور یقین کے اوپر ہے، تو پھر وہ چلے جاتے ہیں واپس. پھر ہم ان کو بلاتے بھی نہیں. ہمارے پاس یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو پکڑ کے بولے کہ آؤ تم بولو. جو ہمارے پاس آئے ویلکم، آپ آئے اور علاج کریں یہاں پہ. تو اس دوران ہم یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ جب تک ہم محنت کر سکے اللہ کے فضل کے پیچھے محنت کرتے ہیں. جیسے کئی پیشنٹس ہمارے پاس ہیں جو دنیاوی بیماری والے تھے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیورومائٹونیا ایک بیماری ہے جو اگین نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے. تو اس کا ایک پیشنٹ تھا جس کو ہمارے شہر کے مشہور سا جو نیورولوجسٹ وغیرہ بھی ہے انہوں نے بھی جو اس کے تعلق سے کہا کہ بھئی ان کی لائف بڑی کم ہے اور یہ ڈس آرڈر دنیا میں چند لوگوں کو یعنی 150 کچھ لوگوں کو وہ ڈس آرڈر ہے. تو اللہ کا فضل ہوا کہ ان کے اوپر لگاتار 6 مہینے کنٹینیوسلی ہم لوگ قرآن پڑھے. اللہ نے ہم کو اس چیز کے لیے استعمال کیا. آج وہ اللہ کا بندہ الحمدللہ مارکیٹ میں ویسا ہی گھومتا ہے جیسا پہلے گھوما کرتا تھا الحمدللہ. سر اس کے سمٹم کیا ہوتے ہیں؟ مطلب اگر کسی پہ اثرات ہے تو اس کو کیسا پتا چلے کہ اثر بہت آسان ہے. جینس کے ساتھ بیسیکلی میں یہی بات بتاتا ہوں کہ قرآن اپنے زندگی میں آ جائے تو یہ سمٹمس کو پہچاننا اور اس کا علاج کرنا دونوں بھی آسان ہے. میں یہ چیز بتا دوں، یہ کوئی ایک ایسی بولے نا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بھئی اس کے لیے اب ہوتا ہے نا اکثر کہ جو لوگ عامل کے نام سے لوگوں کو جانتے ہیں رائٹ، یہ عامل ہے اور اسے وہج کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس ایک ٹرینڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک بار علاج کر کے گیا تو علاج کیسا کیا جاتا ہے وہ جان لیتا الحمدللہ. تو بیسیکلی اس سے کچھ سمٹمس ہوتے ہیں، جیسا کہ اب ہمارا یقین اور ایمان یہ کہ جب شیاطین جسم پر آتے ہیں تو ایک ایریا کو ہمیشہ اسپیسیفک پکڑتے ہوئے ہے ہمارا دماغ، کیونکہ ہمارے جسم کی ساری ایکٹیویٹیز دماغ سے چلتی ہے اور کیونکہ ہمارے جسم پہ کنٹرول کرنا ہے تو ہم کو دماغ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. تو ہر پیشنٹ جس پر شیاطین آتے ہیں اس کا سر ہمیشہ دکھتا ہے. یہ بیسک سمٹم ہے کہ سر بھاری ہو جانا یا سر دکھنے کی شکایت ہونا. اب اس میں پھر ڈاکٹر کے پاس اس کو مائگرین بھی بتایا جا سکتا ہے، کچھ اور بیماری بھی بتا سکتی ہے. دوسری سمٹم ہوتی ہے گھبراہٹ ہونا، جس کو انگزائٹی بھی ہم بولتے ہیں. انگزائٹی بھی بول سکتے ہیں آپ، ڈپریشن بھی بول سکتے ہیں آپ. دونوں بھی سمٹمس اس کے اندر نظر آتے ہیں. یہ گھبراہٹ
اور سر درد. تیسری چیز ہوتی ہے بدن کھینچے جانا. یہ چونکہ بیسک سمٹمس ہے کہ جسم کھینچے جاتا ہے, بالکل پھٹتا ہے جسم, اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. چوتھی جو سمٹم ہے وہ ہر پیشنٹ میں نہیں ہوتی ہے, جیسے کہ ایگریسو ہو جانا, غصہ بار بار آنا, تو یہ ہر پیشنٹ میں نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ 3 علامتیں جو میں نے آپ کو بتایا, جسم پھٹنے کی, جسم پھٹے جیسا لگتا ہے, سر دکھنا, گھبراہٹ کا معاملہ, یہ تقریباً پیشنٹس کے اندر ہوتا ہے. اور جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, اس کے ہمارے پاس لٹمس پیپر کیا ہے ہمارے لیے, قرآن ہے. کہ قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا تو یہ 3 میں سے ایک سمٹم اس کے اوپر آ ہی جاتا ہے. جن ہوتے کتنے قسم کے؟ بیسیکلی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہنے کے اعتبار سے 3 قسمیں بتائی ہیں. کہ ایک وہ جن ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں, ایک وہ جن ہوتے ہیں جو شکلوں کو الگ الگ شکلوں میں اختیار کرتے, کہ الگ الگ شکلوں میں وہ اپنی شکلیں بدلتے ہیں. ایک وہ جن ہوتے ہیں جو کہ زمین پر رہتے ہیں اور ہمارے گھروں میں رہتے ہیں, اور عام طور پہ جو ہے انسانی زندگی کے اندر خلط ملط نہیں کرتے, لیکن انسانی زندگی کے آس پاس ہی رہتے ہیں. تو یہ جو اکثر سنا جاتا ہے کہ یہ گھر میں اثرات ہے, جن ہے, ان کی بندش کرنا پڑے گی اس گھر کی, تو یہ چیز حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہے کہ کیلے وغیرہ مارنے سے یا ریتی ڈالنے سے بندش ہوتی ہے گھر کی؟ دیکھیے گا بھائی, اس میں حقیقت نہیں ہوتی ہے. دیکھیے گا, یاد رکھیے گا کہ جنات اسی گھر میں ہوتے ہیں جہاں پہ بیابان میں گھر بنایا جاتا ہے. عام طور پہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ہم کو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ اللہ نے انسان کو بنایا زمین پہ خلیفہ, یعنی تمام مخلوقات پر. انسان لیڈر ہے, ہی از اے لیڈر. تو جہاں پہ انسان رہیں گے وہاں جنات کبھی نہیں رہیں گے. ایک بات دھیان میں رکھنا, جہاں پہ انسانوں کی آبادی رہیں گی, جہاں پہ انسان زیادہ رہتے, تو ایسے آبادی میں ایک گھر ہے, اس کے اوپر جنات ہے بولے تو یہ فضول بات ہے. یاد رکھیے گا, ایسی جگہ جہاں پہ جناتوں کی جگہ تھی وہاں انسانوں نے گھر بنائے, تو پھر وہ ہو سکتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ جنگل ہے, ایک جنگل میں جا کے انسان نے اپنا گھر بنا لیا, اور وہاں پہ اس کو یہ سب شکایتیں ہو رہی, تو پاسبلٹی ہو سکتی کہ وہ ان کی رہنے کی جگہ تھی, آپ نے وہاں جا کے گھر بنا لیا. اچھا, اکثر ایک چیز دیکھا جاتی ہے کہ کسی نے بھوت دیکھ لیا, جن دیکھ لیا, تو کیا جیسا مسجد ایک مشہور ہے کہ تہجد کے وقت میں یا رات کے وقت میں مسجدوں میں جن عبادت کرتے وقت نہیں جانا چاہیے, تو یہ چیز کہاں تک ہے, کیا ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے نظریں دی ہے انسان کو. بڑا ہی اچھا سوال کیا بھائی نے, کہ یہ چیز کے اندر دھیان میں رکھیے گا کہ جناتوں کو ہماری آنکھیں نہیں دکھ سکتی, کیونکہ یہ واضح کلام ہے اللہ رب العزت. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تم کو وہاں سے دیکھتے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اب قیامت تک کوئی نظر ایسی بنیش نہیں کہ جو جناتوں کو دیکھ سکتی. پہلی چیز, جنات جو انسانی شکل میں کسی کے سامنے آ سکتا, ڈراؤنی شکل میں کسی کے سامنے آ سکتا, اگر وہ شکل لینے کا اختیار اس کے پاس ہے تو. یعنی ہر جنات بھی یہ نہیں کر سکتا. بعض جنات جس کو کلمات کا علم ہوتا ہے وہی یہ شکلیں جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں, اللہ نے ان کو اختیارات دیا. رہی بات مسجدوں کو, میں تو کہوں گا کہ مسجدوں کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ جنات جو ہے مسجد کے اندر تہجد کے وقت آتے ہیں. یاد رکھیے گا, مسجد اللہ کا گھر ہے, تو جو جب چاہے وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے جا سکتا ہے. تو مسجدوں کو ڈراؤنا گھر مت بنا دیجیے, یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اگر جناتوں کو آنا ہے تو سیدھی طریقے سے آئیں گے, عبادت کریں گے. وہ کیوں کسی انسان کو جو ہے ڈسٹرب کریں گے, یا کسی مسجد کو جو ہے وہ ڈرانے کی جگہ بتائیں گے. یاد رکھیے گا, جو واقعات اور چند معاملات بھی جو ہم کو سننے میں آتے کہ مسجد میں اس کو تھپڑ بیٹھ گیا یا مسجد میں اس کو ایسا ہو گیا, یاد رکھیے گا یہ شرارتیں اور شیطانی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مسجدوں کو بدنام کیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ مسجد ہمارے لیے سب سے بہترین جگہ ہے جہاں پہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ سکتے. تو مسجدوں کو بدنام بالکل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہم نے آباد کرنا چاہیے. اور تہجد کا وقت میں تو ہم کو اٹھ کے جانا چاہیے مسجدوں کے اندر, ان کو پڑھنا چاہیے نماز, تاکہ مسجد آباد رہے وہ وقت میں بھی. اور جو آج ہمارے معاشرے سے تہجد پڑھنے کا ٹرینڈ ختم ہو گیا, اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہ ہے. اچھا, میں آپ کو ایک پرسنلی کافی وقت سے جانتا ہوں, اس فیلڈ میں آپ نے آنے کا کیوں ڈیسائیڈ کیا؟ مطلب آپ کی عمر کافی کم ہے, جیسا اکثر جو آپ بولے مولانا لوگ, وہ دیکھا جاتا ہے کہ بزرگ لوگ دعائیں پڑھتے پھرتے, آپ اتنی نوجوان ہیں اور ابھی سے آپ یہ فیلڈ میں کیوں آ گئے؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. میں بولتا ہوں کہ اللہ چنتا ہے چیزوں کی, بس اور کچھ بھی نہیں. ہماری طاقت اور اختیارات نہیں ہوتے. دعوت فیلڈ میں بہت پہلے سے انٹرسٹ تھا. ماں باپ کی تربیت بھی ایسی رہی الحمدللہ. اللہ میرے ماں باپ کو اچھا رکھے, الحمدللہ صحت عافیت دے, کہ ماں باپ نے قرآن و سنت کی تربیت ہمیشہ ترجیحات دی, ہمیشہ جو ہے قرآن کی طرف ہم کو جو ہے انکریج کیا. تو
تو شروع سے ایک دعوت کا ایک ذہن تھا الحمدللہ. پھر کچھ اچھے لوگوں سے ملے جو دعوتی فیلڈ کے اندر آلریڈی موجود تھے، تو ان سے بات چیت ہوئی الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد اچانک ایسا ہوا کہ وہ بولتے ہیں نا کہ سرکمسٹانسز میں اللہ ڈال دیتا ہے ایسی کہ پھر تم اس سے نکلنے کے لیے جب تو راستے ڈھونڈتے تو پھر وہ تمہاری فیلڈ میں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو چنتا ہے. ویسے ایک کیس ہوا تھا ہماری بہت قریبی دوست کی بہن کا، جہاں پہ آلریڈی یہ قرآن و سنت سے جڑے ہوئے تھے لوگ، سلوشنز پوچھنے آتے تھے، دوست تھے کہ یار ایسے مسئلے میں کیا کرنا چاہیے. تو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا، تو الحمدللہ کتابیں پڑھے اس ٹاپک پر کہ کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سچویشن جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو خود ہی جا کے پڑھنے لگ گئے. تو اس وقت ایک جو خواب ہے جو مجھے آج تک یاد ہے، جو میں نے دیکھا تھا، لگ بھگ وہ واقعے کے یعنی جو میرا پہلا کیس تھا آپ بول سکتے اس کو، جو میرا پہلا کیس تھا اس کے 8 دن پہلے میں نے وہ خواب دیکھا تھا. کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں اور سامنے ایک دھوئے جیسی فگر ہے، ہماری ٹیرس پہ ہے. مجھے خواب دیکھا تھا کہ میں نے ٹیرس پہ ایک دھوئے جیسی فگر ہے اور میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور دم کرتا چلا جا رہا ہوں اور وہ فگر مجھ سے دور چلتا چلا جا رہا ہے. اتفاق کی بات ہوئی کہ جب میں پہلی بار وہ بچی کے اوپر پڑھنے کے لیے گیا، جیسے ہی پڑھنے کے لیے گیا تو میرے زبان پہ وہی آیتیں آئی تھی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا 8 دن پہلے. تو الحمدللہ ایسا ہوا کہ پھر اس کے بعد اللہ نے پھر وہ فیلڈ کے لیے مجھے چنا، تحقیق کیا، میں نے ریسرچ کیا، اچھے اچھے علماء سے ملا، اسکالر سے ملا جو قرآن و سنت کی سمجھ رکھتے تھے، اور پھر اللہ نے آگے چلتا چلا گیا. اچھا سر، جیسا جس طرح سے آپ علاج کرتے ہیں، رقیہ پڑھی جاتی ہے، تو قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد کیا یہ چیز ظاہر ہوتی ہے جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے کسی کے اوپر، کوئی حاوی ہے جس میں یہ وہ بات کر رہا ہے، یہ چیز میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے بھائی، اپنے رقیہ اصل میں شروعات سے ہی ہم کو یہ بات بتا دیں کہ رقیہ ہوتا کیا ہے. الرقیہ عربی کا ایک الفاظ ہے جسے الرقا سے آیا، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے منتر پڑھنا. جی، میں شروع سے اسی وجہ سے الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ویورز جو ہوگے ان کو یہ چیزیں نہیں معلوم. جی، اسی وجہ سے میں بار بار یہ الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں. الرقا جو ہے بنیادی طور پہ کچھ منتر یا تنتر کو کہا جاتا ہے جو استعمال کیے جاتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے سے، اور کئی زمانوں سے علاج کرتے تھے لوگ. لیکن جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین رقیہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور اس کے بعد سے مسلمانوں میں رقیہ مطلب قرآن ہو گیا. اور کیونکہ ہم عرب ورلڈ میں نہیں رہتے، ہم لوگ ایک سب کانٹیننٹ ورلڈ میں ہوتے، تو یہ چیز ہمارے پاس بھی 15-20 سال 25 سالوں کے اندر بہت زیادہ کامن ہوئی، کہ عربی سے ہماری واقفیت نہیں ہے. عرب ورلڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کئی سالوں سے رقیہ کچھ بھی ہوتا تو رقیہ دم کیا جاتا تھا اور رقیہ کا استعمال کیا جاتا تھا. وہی ایک چیز ہے کہ کچھ الگ آیتیں ہیں جو رقیہ ورلڈ میں پڑھی جاتی، تو مجھے وہی چاہیے دوستو کہ رقیہ ایکچوئل میں ہے کیا پڑھا ہے. رقیہ بنیادی طور پہ قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، جیسے کہ مثلا کچھ تجربات کی بنیاد پہ ایڈ کی گئی، کہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوائس کے مطابق کی گئی. جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ هو الرقیٰ، کہ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے، تو اسی لیے سورۃ فاتحہ کا ایک نام بھی ہے سورۃ الرقیٰ. ایسے امام ابن کثیر نے اپنی صحیح میں اس کو لے کر آیا. اور رہی بات دوسرے جو صورتیں جیسے کہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے بہترین سب سے پاورفل صورت آیتیں ہیں. کون سی؟ آیت الکرسی. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے آخری آیت ہے، آخری 3 آیتیں، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بھی یہ پڑھ لے دنیا کی تمام شر سے حفاظت کے لیے کافی ہے. پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ معوذتین، اور سورہ اخلاص یعنی معوذتین یعنی فلق اور ناس، اس کو معوذتین بولا جاتا ہے. اس سے مراد معوذتین کا مطلب ہوتا ہے حفاظت والی صورت، جس کے اندر اللہ نے ذکر ہی کیا ہے کہ بھائی جادو سے اللہ کی حفاظت میں، ان جادوگروں کے جو پڑھ پڑھ کے گاٹے مار کر جادو کرتے ہیں، اللہ ان کے شر سے مجھے تیری حفاظت ملے. ومن شر نفاثات فی العقد، کہ جو قدر جو مارتے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے حسد سے. اور سورہ ناس کے اندر جناتوں کے شر سے، تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. تو بنیادی طور پہ رقیہ کے اندر آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کے آخری آیت ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بنیادی آیت ہے. اب اس کے علاوہ تجربے کے اعتبار سے لوگ الگ الگ آیت کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروعات، یا کچھ لوگ سورہ بقرہ پورا پڑھتے ہیں ہم پیشنٹ کے سامنے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے 3 دن تک اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے. تو کچھ لوگ تجربے کے طور پہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں پورا.
جیسے کہ اب جادو والا پیشنٹ ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ جادو اس کے اوپر ہوا، شیطان جادو کی وجہ سے آیا ہے، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھی جاتی ہے، جس میں جادو کا پورا ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے کہ یہ جادو کرتے ہیں، میاں بیوی کے بیچ میں فرق ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، نفع و نقصان ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ چیز ہے۔ تو کچھ مختلف آیتیں یہ ہیں، پھر سورہ اعراف کی کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہے، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھی، تو جادو کے پر مبنی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ فرعون کے کورٹ میں وہ لوگوں نے جادو کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بڑا سانپ بن گیا، ان سب کے جادو کو اللہ نے ختم کر دیا اور وہ جادوگروں نے ایمان لائے۔ تو یہ جادو کے تعلق سے مخصوص آیت ہے جہاں پر اللہ نے ان کے جادو کو ختم کیا تھا، تو یہ آیتیں ریپیٹ کی جاتی ہے۔ جادو والے پیشنٹ کو بہت زیادہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، ان دا سینس یعنی کہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تجربے کے اعتبار سے الگ الگ مختلف آیتیں اس میں ایڈ کی گئی جو اللہ کے نبی کی پرسکرائب نہیں ہے، جو قرآن میں آتے ہیں وہی، نہ کہ اس کو موڈیفائی کر کے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کی ہی ساری آیتیں ہیں وقت کے اعتبار سے، پیشنٹ کے اعتبار سے۔ کچھ جن ہوتے ہیں جو محبت کے طور پہ کسی کے آنکھ پہ آتے ہیں، پسند کے طور پہ کسی کے آنکھ پر آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ آیتیں ایسی جو زنا کے اوپر ہوتی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت، اللہ کا حکم جہاں ہے، تو دیکھنے میں آتا ہے تجربے میں کہ جب وہ آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب رہی بات آپ کا یہ سوال کہ کیا واقعی میں جن ظاہر ہوتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ شیاطین ہوتے ہیں تو اپنا ثبوت ضرور دیتے ہیں۔ تو جیسا آپ کے پاس اگر کوئی ظاہر ہو گیا ہے تو بات چیت ہوتی ہے ان سے؟ ہاں، کیا وہ پیشنٹ کی کچھ شرارت رہتی ہے؟ ابھی تک تو ایسا کبھی نہیں آیا کہ پیشنٹ کی کوئی شرارت رہی۔ بالکل آپ دیکھیں گے کہ اس کی وائس چینج ہو جاتی ہے، بعض وقت لینگویج چینج ہو جاتی ہے، بعض وقت وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس علاج میں ہم لوگ باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ ہمارا کام ہے قرآن پڑھنا، قرآن سے شفا پہنچانا، اللہ سے شفا کو مانگنا، بیسیکلی یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آل فیتھ جو بولتے ہیں نا کہ سارے مذاہب کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ علاج کے لیے، کیونکہ قرآن سارے عالمین کے لیے فائدے کے لیے پہنچایا گیا۔ اب قرآن جب ہمارے اوپر فائدے کے لیے نازل کیا گیا تو ظاہری بات اس سے سبھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک دعوت کا بہترین منظر بن جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا قرآن سے۔ آپ کے پاس صرف مسلم لوگ آتے ہیں یا ہندو لوگ بھی یا غیر مذہبی جو ہمارے؟ میں نے بتایا کہ سبھی سمودائے کے لوگ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے، ہندو بھائی بھی آتے ہیں، کرسچن بھائی بھی آتے ہیں الحمدللہ، سکھ بھی آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے ریسنٹلی ابھی ایک سکھ آ کر کے جو الحمدللہ ہم سے بات چیت کر کے گئے۔ بیسیکلی ہم اس میں قرآن اور سنت کے مطابق کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں پیشنٹس کی، کیونکہ بہت سارے لوگ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، گولیوں کے اوپر ہو جاتا ہے، اور یقین مانیے گا کہ وہ گولیوں کا نقصان بہت ہوتا ہے، یعنی ہائیلی سیڈیٹس جس کو بولتے ہیں، ہم سیڈیٹیوز جو ہوتے ہیں، ڈاکٹر بیچارے اپنے علم کے اعتبار سے ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب وہ بھی چیز کام نہیں کرتی تو پھر وہ آتے ہیں جہاں پہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں گاڈلینس کی طرف ہم لوگ ان کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، اسپریچول جو ہے انڈرسٹینڈنگ کی طرف ہم کو کھینچتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہماری زندگی کی اہم مقصد ہے، اور پھر جب قرآن سے جب ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو الحمدللہ ان کی زندگی بھی سدھرتی ہے۔ تو بیسیکلی قرآن سے فائدہ ساری قوم کو۔ آخر میں ہمارا جو یوتھ ہے اس کا حال تو آپ بھی بہتر دیکھ رہے ہیں، جو نوجوان جس طرف مبتلا ہو رہے بس دکھاوے کی زندگی، ان کو آپ ایک کیا میسج دیں گے؟ بس میرا ایک بنیادی میسج جو یوتھ کے ساتھ یہی ہے کہ دنیا میں علم حاصل کرو، کیونکہ یہ علم کی کمی ہے جس کی بنیاد پر ہم آج بالکل غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور علم سے مراد سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہوگی قرآن و سنت کی علم، کیونکہ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف کو اللہ نے کامیابی دیا تھا یہی علم سے، قرآن و سنت کے علم سے، اور یہی ہمارے معاشرے میں قرآن و سنت کی علم کی ویلیو کم ہو گئی، اسی بنیاد پہ آج ہمارے معاشرے سے آج غفلت بالکل طاری ہو گئے۔ آخری میں اپنی ایک بات کو ختم کروں گا عمر بن خطاب کے ایک مشہور قول سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور تھا جہاں پہ اللہ نے مسلمانوں کی ایک حکومت دیا تھا جو دنیا کے لیے سب سے امن پسند حکومت تھی۔ جب فارس جیسے سپر پاور انہوں نے جب حکومت کی تو اس کے ممبر پر کھڑے ہو کر عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم عرب ذلیل و خوار تھے۔ اگر آپ ہسٹری جانتے ہیں اسلام کی تو آپ جانتے ہو کہ عربوں کا کیا حال تھا، ہم عرب ذلیل و خوار تھے، کہ ہم ایسے تھے کہ کوئی راجہ ہم پہ حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ نے ہماری زندگیوں میں قرآن و سنت کو عطا کیا، اور اللہ نے اس کی بنیاد پر ہم کو دنیا کا فاتح بنایا۔ یاد رکھو
अगर तुम जिस दिन छोड़ेंगे तो फिर जलीलो खार हो जाएंगे। तो याद रखना कि कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना हमारे इस जमाने की आज जो है जरूरत है। और हमारे जो हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई है उनको भी कुरान और सुन्नत की सही तालीमात को पहुंचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग और मीडिया वगैरह की वजह से जो एक इस्लामोफोबिया जो आम हो गया है, तो उसका एक ही हल है कि हम मुसलमान इस्लाम पे अमल करना शुरू करें, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करें, ताकि इस्लाम की ब्रॉडर एस्पेक्ट में पिक्चर लोगों के सामने जा सके। बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह। और ये जिन जिन्नात ये चीज़ क्या होती है, इस पे हम एक छोटी सी मुलाकात ली। वैसे काफ़ी लंबा हो गया है इंटरव्यू, पर इतने से वक्त में इतनी सब चीज़ें जिसमें इसमें जितनी चीज़ें होती है उसको कवर करना मुश्किल है। इंशाल्लाह अगली बार भी हम कोशिश करेंगे कि सर से मुलाकात करें और कुछ अलग मुद्दों पर बात करें। इस शो में जैसा आपने देखा, जो जाना ये बात को कि इस्लाम में क्या तरीका है, किस तरीके से इलाज किया जाता है, आप इस पे क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।